अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं सादिया आबिद की नॉवल मेरी चाहत मेरी रियाजत की दूसरी किस्त। पापा साहब, रात महमूद भाई का फ़ोन आया था। वो शादी की बात करना चाह रहे हैं। बेगम रेहान निहायत धीमे से बोली थी। आप उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि हम इस संडे डेट फाइनल करने आ रहे हैं। वो चाय का सिप लेते हुए बोले थे और यकदम हॉल कमरे में खामोशी छा गई थी कि असफहान अंसारी की मौजूदगी में वो दम नहीं मार सकते थे। पापा साहब, आजिर के साथ ही अहमर की भी शादी कर दी जाए तो बहुत मुनासिब रहेगा। आरजू की धीमी आवाज ने न सिर्फ खामोशी को तोड़ा बल्कि उन सबको हैरान ही कर दिया कि वो घरेलू मामलात से कोसों दूर रहती थी और असफहान अंसारी के सामने तो वो यूं रहती थी जैसे गूंगी हों कि उन बाप बेटी के दरमियान बेतकल्लुफी और रिश्ते की अपनायत नापैद थी। उनमें एक अजीब सी सर्द मोहरी और अजनबियत झलकती थी। उन्होंने कदरे हैरानगी से बेटी के चेहरे की जानिब देखा था जो उस दिन के बाद तकरीबन 1 माह तक बीमार रही थी और उनके खूबसूरत चेहरे से बीमारी के असरात अब तक मुंदमिल न हुए थे। इस बारे में सोचा जा सकता है। हॉल कमरे में एकदम सुकूत छा गया था। आज सूरज कहाँ से निकला कि असफहान अंसारी ने किसी की बात से इख्तिलाफ नहीं किया था। आरजू की उदास आंखों में भी तहय्युर सिमट आया था। लगता है आरजू ने अहमर के लिए लड़की देख ली है। मिसेज असफंत मुस्कुराई थी। अहमर के लिए जब लड़की घर में ही मौजूद है तो लड़की देखने की जरूरत बाकी नहीं रह जाती। वो अपने मखसूस संजीदा लहजे में बोलते सबको अपनी जानिब मुतवज्जो कर गए थे, जबकि आरजू का दिल सूखे पत्ते की मानिंद लरजने लगा था। अहमर की शादी ज़ुमर्रत से होगी। नाम सुनते ही आरजू के चेहरे पर साए लर्ज़ां हो गए थे। पापा साहब, एक और दिल ने आपके हाथों उजड़ना है। वहां किसी का क्या एतराज हो सकता था। सब ही उनके फैसले से मुतमईन थे, मगर वो बेइत्मीनानी सी महसूस करती, डूबते दिल के साथ नम होती पलकों से सोचती उनके दरमियान से उठ गई थी। जबकि मेहरान अंसारी ने उन्हें रोका भी था, मगर वो तबीयत का बहाना करके वहां ठहरी नहीं थी। आज़िर की शादी में दोनों की मंगनी होगी और शादी 2 साल बाद, जब ज़ुमर्रत ग्रेजुएशन कर लेंगी। उन्होंने खाली कप रखते हुए पूरा प्लान ही तरतीब दे दिया था। जैसे ही बात ज़ुमर्रत को पता चली थी, वो मुतहय्यर और परेशान हो गई थी और कम बुरी हालत तो अहमर की भी न थी, मगर वो दोनों ही कुछ कह नहीं पाए थे और घर में शादी के हंगामे जाग उठे थे और आज़िर के वलीमे की शाम उन दोनों की मंगनी हो गई थी। ज़ुमर्रत के इकरार और इनकार से वो अनजान थी कि उन्होंने पापा साहब के सामने अहमर की शादी की बात उसके दिल की बात जानने के बाद ही की थी कि वो अपनी खालाजाद सदफ से मोहब्बत करता था, मगर वो कुछ कह नहीं सका था। शादी के बाद जब अहमर और ज़ुमर लाहौर जाने लगे तो आरजू भी हवा बदलने की आरजू में असफहान अंसारी की इजाज़त लेकर उनके साथ लाहौर जाने की तैयारी करने लगी थी। उन्होंने अपना बैग तैयार करके रखा और सोने के लिए बिस्तर की जानिब बढ़ी। खाली जग देखकर वो पहले पानी लाने के इरादे से कमरे से निकल आईं। पानी लेकर सीढ़ियां चढ़ रही थीं कि उन्हें लगा कि ज़ुमर्रत के कमरे की लाइट जल रही है। वो उसके कमरे के दरवाजे तक आईं। दरवाजे पर हाथ रखते ही वो खुलता चला गया। सामने बेड पर ज़ुमर्रत उल्टी लेटी हुई थी और उसके सामने ही लैपटॉप खुला हुआ था और उसकी उंगलियां ठकाठक मैसेज टाइप कर रही थी। अगर कभी मैं आपसे मिली तो आपको पहचानूंगी कैसे? उसने मुस्कुराकर मैसेज टाइप किया था, दिल की निगाह से। खूबसूरत जवाब हाजिर था, जिसे पढ़कर उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। दिल की निगाह वो कैसी होती है? आपको नहीं पता? नहीं, कभी कोई दिल वाला टकराया ही नहीं। यकीन कीजिए, आपसे बात करने से पहले मैं दिल वाला ही था। आपसे मोहब्बत क्या हुई, बेदिल हो गया। शौक सा जुमला पढ़कर वो बेइख्तियार खिलखिलाई थी। आप बातें अच्छी कर लेते हैं वर्गिल साहब। सब आपका ही कमाल है। बेनियाजी का मुजाहिरा हुआ था।
وہ چیٹنگ میں اتنی مہک تھی کہ اسے ارد گرد کا ہوش ہی نہ تھا، مگر آرزو کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ زمرد، وہ یوں ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی جیسے گہری نیند سے جاگی ہو۔ زمرد، رات کے 2:30 بجے تم کس کے ساتھ چیٹنگ کر رہی تھی؟ وہ پہلے ہی جھٹکے سے نہیں سمجھی تھی کہ اس کے واضح سوال پر وہ یکدم ڈر گئی تھی۔ آزی پھپھو، میں بولنے کی چاہ میں بس منمنا کے رہ گئی تھی۔ صاف بتاتی ہو یا میں بلاؤں مہران بھیا کو؟ وہ دبے دبے انداز میں غرائی تھیں۔ وہ عین اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ میں آپ کو بتانے ہی والی تھی۔ مجھے کیا بتانے والی تھی تم؟ اس نے گھورا تھا۔ آزی پھپھو، میں مان سے محبت کرتی ہوں، دھیمے سے بولی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ 2 دن پہلے احمد سے منگنی ہوئی ہے تمہاری، اور آج تم؟ مجھے احمد نہیں پسند، میں مان سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے آرزو کی بات کاٹی تھی۔ آواز نیچی رکھو، پاپا صاحب نے سن لیا تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ وہ یکدم بہت خوف زدہ ہو گئی تھی۔ پھپھو، آپ نے بھی تو حسنی انکل سے محبت کی شادی کی تھی۔ دادا صاحب نے آپ کو تو جان سے نہیں مارا۔ وہ خائف ہوئے بنا دو بدو بولی تھی۔ جان سے نہیں مارا تھا، لیکن جینے لائق بھی نہیں چھوڑا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ یاد رکھنا، زمرد، یہ نیٹ پر ہوئی دوستی اور محبت خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ وہ خود کو سنبھال کر بولی تھی۔ مجھے مان پر بھروسہ ہے، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ وہ محبت کی خوش رنگ تتلیوں کے پروں پر سوار صرف سہانے خواب دیکھ رہی تھی۔ اسے حقیقت کا ادراک ہی نہ تھا۔ محبت پھولوں کا گلشن ہر کسی کے لیے ثابت نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کے لیے یہ خار زار ثابت ہوتی ہے۔ اپنے قدم ابھی ہی روک لو کہ پاپا صاحب کبھی بھی وہ نہیں ہونے دیں گے جو تم چاہتی ہو، اور پاپا صاحب کے مقابلے پر آؤ گی تو میری طرح خالی ہاتھ اور خالی دل رہ جاؤ گی۔ وہ اس کو حیران چھوڑ کر آخری جملے دل میں دہراتی اس کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ تم نہیں جانتی زمرد کہ یہ محبت کیسی جان لیوا شے ہے۔ یہ زندگی کا احساس چھین لیتی ہے اور سانسوں کو قفس بنا دیتی ہے، جہاں نہ جی سکتے ہیں نہ ہی مر سکتے ہیں۔ وہ کھڑکی میں کھڑی تھی، آنسو سفید رخساروں کو تر کرتے جا رہے تھے۔ تم نے اب تک نصیب کی یاوری دیکھی ہے، نصیب کے اندھیروں سے لا علم ہو، اور میری دعا ہے کہ تم کبھی نصیب کے وار کی زد میں نہ آؤ، کہ جب نصیب کا وار چلتا ہے تو سارے کھیل بدل جاتے ہیں۔ کوئی مل کر بھی نہیں ملتا، اور کوئی مل کر بھی بچھڑ جاتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم سے چھین لیا جاتا ہے، اور ہماری قسمت کی سیاہی ہمارے ہی اپنوں کی دین ہوتی ہے، اور مقدر کی سیاہی آنسوؤں سے نہیں دھلتی۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ I am sorry حسنی، پلیز لوٹ آؤ۔ مجھے یقین ہے کہ تم ہو، کہ تمہاری خوشبو احساس بن کر میرے ساتھ ساتھ چلی ہے۔ فضا میں تمہاری مہک رچی ہے جو مجھے یقین نہیں کرنے دیتی کہ تم نہیں ہو۔ تم ہو، بس میرے پاس نہیں ہو۔ آج پھر ان کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگتا جا رہا تھا، اور وہ نیلے رنگ کی شرٹ جو ان کے پاس حسنی کی آخری نشانی تھی، وہ اسے سینے سے لگائے بلک اٹھی تھی۔ اس نیلے رنگ کی شرٹ میں جانے والے کی مہک اتنی نہ تھی جتنے ان کے آنسو اس میں بس گئے تھے۔ 2 دن سے کہاں غائب تھی؟ اس کا ان باکس مان کے میسجز سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ایک رپلائی پر فوراً پوچھا گیا تھا۔ آزی پھپھو کو پتا چل گیا ہے، وہ بہت ناراض ہیں، بس اس لیے موڈ ہی نہیں بنا آن لائن آنے کا۔ اس نے سستی سے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کیا تھا۔ پھپھو کہتی ہیں کہ فیس بک فرینڈ شپ اور لو سب فیک ہوتے ہیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی تفصیل پوچھنے پر زمرد نے تمام تفصیل ہی نہیں، آرزو کا فیصلہ بھی سنایا تھا۔ تمہاری پھپھو کہتی تو ٹھیک ہے، بٹ میں تمہارے ساتھ فیئر ہوں، اور یقین چاہیے تو میں اپنے بابا جان کو پروپوزل لے کر بھیج دیتا ہوں۔
اس نے لگی لپٹی کے بغیر کہا، جبکہ اس کی تو جان ہی نکل کر رہ گئی تھی۔ ایسا مت کرنا مان۔ کیوں؟ مجھ سے شادی نہیں کرنی کیا؟ میں بھی آپ کے ساتھ فیئر ہوں اور آپ سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن ابھی آپ پروپوزل بھیجنے کی غلطی مت کرنا۔ کیوں؟ کیا مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ آپ پر بھروسہ نہ ہوتا تو نہ آپ سے بات کرتی اور نہ ہی آپ کو اپنی تصویر ان باکس کرتی۔ وہ جلدی سے میسج ٹائپ کر گئی تھی۔ تو پھر کیا وجہ ہے انکار کی؟ آپ میرے دادا صاحب کو نہیں جانتے، انہیں پتہ لگا تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ اصفہان انصاری سے باقی سب ہی کی طرح ڈرتی تھی۔ کیوں؟ کیا آپ کے دادا محبت کو جرم گردانتے ہوئے اہل محبت کو سولی پر لٹکا دینا اپنی شان سمجھتے ہیں؟ اس نے زمرد کی بات مذاق میں اڑانا چاہی تھی اور اس نے مختصراً اپنے دادا کی سخت گیر طبیعت کا ہی نہیں، کچھ دن قبل ہونے والی منگنی کا بھی بتا دیا تھا، جس کے بعد مان کی طرف سے کوئی میسج نہیں آیا تھا۔ آپ ناراض نہ ہوں، میں نے بہت مجبوری میں منگنی کی ہے، ورنہ میں آپ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ ایک کے بعد ایک میسج سینڈ کر رہی تھی، مگر وہ کوئی جواب دیے بنا ہی آف لائن ہو گیا تھا۔ قطرہ قطرہ کر کے آنسو اس کے رخساروں پر لڑھکنے لگے تھے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہتی کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ دوپٹے سے منہ اور آنکھیں صاف کرتی دروازہ کھول گئی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر آرزو پریشان ہو گئی تھی۔ زمرد، گڑیا کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے پھپھو کے چہرے کی جانب دیکھا۔ سر میں بہت درد ہو رہا ہے، اس نے رونے کا جواز پیش کیا تھا۔ پھپھو کی جان، پھپھو کو تو بتاتی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہارے سر میں تیل ڈال دیتی ہوں، ابھی درد ٹھیک ہو جائے گا، نرمی سے کہہ کر اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ پھپھو جلدی کھانا دے دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ ایمر کی آواز پر وہ چونک گئی تھی، جبکہ وہ اسی طرف آ گیا تھا۔ یہ 2 بیڈ رومز، ایک لاؤنج، ایک ڈرائنگ روم اور امریکن کچن پر مبنی چھوٹا سا فلیٹ تھا، جو اصفہان انصاری نے احمر کی سہولت کے لیے لیا تھا، جہاں احمر کے ساتھ زمر بھی رہنے لگا تھا۔ دونوں کے تصرف میں ایک ایک بیڈ روم تھا، مگر جب آرزو لاہور آ رہی تھی تو اس کے ساتھ زمر بھی آ گئی تھی کہ وہ انٹر سائنس کے پیپرز دے کر فارغ تھی اور آرزو کو ان دونوں کے آفس جانے کے بعد اکیلے پن کا احساس نہ ہو۔ اس لیے جب زمرد نے لاہور جانے کی ضد کی تھی تو مہران انصاری نے اس کی ضد مان لی تھی اور اصفہان انصاری سے بھی خود ہی اجازت لے لی تھی، اور یوں وہ دونوں لاہور آ گئی تھیں، اور احمر زمر کے ساتھ بیڈ روم شیئر کرنے لگ گیا تھا، جبکہ وہ دونوں احمر کے بیڈ روم میں رہنے لگی تھی۔ زمرد کے لاہور آتے کے احمر سخت خلاف تھا، مگر نکار خانی میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے۔ یوں وہ لاہور آ گئی تھی۔ اسے روتے دیکھ کر احمر کو فطری طور پر پریشانی ہوئی تھی کہ اس کی اپنی کوئی بہن نہیں تھی، اس لیے اس نے ہمیشہ زمرد کو ایک بہن کی طرح ہی ٹریٹ کیا تھا، مگر وہ اپنی فیلنگز اصفہان انصاری کو نہیں بتا سکتا تھا، اس لیے وہی لڑکی اس کی فیونسی بن گئی تھی، اور جسے دل دے کر اپنانا چاہا تھا اس کا ساتھ اسے ناممکن نظر آنے لگا تھا۔ کھانا ٹیبل پر لگا دیا ہے، زمر کو بھی بلا لو، میں اور زمرد بعد میں کھا لیں گے، وہ دھیمے سے بولی تھی۔ پھپھو آپ جا کر کھانا کھا لیں، میں سر درد کی ٹیبلٹ لے لوں گی۔ وہ اس کے بار بار کہنے پر ان دونوں کے ساتھ کھانا کھانے لگی تھی، جبکہ وہ اسے آف لائن پا کر اس کا موبائل نمبر ڈائل کرنے لگی تھی۔ تقریباً وہ 6 ماہ سے مان سے فیس بک پر بات کر رہی تھی، جو محبت میں بدل گئی تھی، اور تقریباً 2 مہینے پہلے تصاویر اور موبائل نمبرز کا تبادلہ بھی ہو چکا تھا، مگر وہ اسے کال پہلی دفعہ کر رہی تھی کہ اس نے بھی تو اسے کال کرنے سے منع کیا تھا کہ اس کا خیال تھا کہ موبائل پر بات کرتے ہوئے بھی کوئی بھی سن سکتا ہے، اور وہ اپنے گھر کے ماحول سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے کبھی بہت چاہ کر بھی فون پر بات نہ کی تھی۔ بیل تو جا رہی تھی مگر وہ ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اس نے تھک کر موبائل بیڈ پر اچھالا اور ایک بار پھر رونے لگی۔ مان
کیا ہوا ہے بیٹا؟ کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ انہوں نے بیٹے کی غائب دماغی محسوس کر کے نرمی سے پوچھا تھا۔ بابا جانی، یہ لڑکیاں اتنی بے وفا کیوں ہوتی ہیں؟ انہیں ایسے سوال کی ہرگز توقع نہ تھی۔ وہ اپنے جوان سالہ بیٹے کو بے یقینی سے دیکھنے لگے تھے۔ محبت تو کر لیتی ہے، مگر جب محبت کو یقین کی ضرورت ہوتی ہے تو سرخ ردا اوڑھ کر کسی اور کا جیون بسانے چل پڑتی ہیں۔ انہیں اپنے بیٹے کی آنکھوں میں نمی سی محسوس ہوئی تھی اور وہ تڑپ اٹھے تھے۔ اس کا ہاتھ تھام کر پے در پے کئی سوال کیے تھے اور وہ انہیں تفصیل بتا گیا تھا کہ کیسے زمرد سے دوستی ہوئی اور پھر محبت کا پیرہن اوڑھ کر مضبوط ہو گئی، اور جب اس نے شادی کی بات کی تو اس نے اپنی منگنی کا بتا دیا، اور پھر اس کی محبت کا اونچا مینار لمحہ بھر میں مسمار ہوتا چلا گیا تھا۔ میں زمرد کو کبھی معاف نہیں کروں گا بابا، اس نے میری محبت کی توہین کی ہے۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی اور وہ بیٹے کو دکھی پا کر اپنے دکھ کو سوا ہوتا محسوس کرنے لگے تھے کہ وہ خود بھی تو ایک عورت کے ہی ڈسے ہوئے تھے، جسے انہوں نے بے حد و حساب چاہا، عزت و مان دیا، اور اس نے پل بھر میں سب کچھ ٹھکرا کر ان سے تعلق توڑ کر کسی اور کا ہاتھ تھام لیا۔ ایسے میں وہ بیٹے کو کیا تسلی دیتے؟ ہارے ہوئے انداز میں اس کے سامنے سے اٹھ گئے تھے کہ اپنا دکھ تو جیسے تیسے برداشت کر ہی رہے تھے، مگر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو ان کی برداشت کی دیواروں کو ہلا گیا تھا، جبکہ وہ آزردہ سا وہیں بیٹھا کہ اسے یکدم سب کچھ بےمانی اور بہت برا لگنے لگا تھا۔ وہ کال ملا ملا کر تھک گئی تھی، مگر بیل جانے کے باوجود وہ ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اس نے کسی امید کے تحت فیس بک آئی ڈی اوپن کی تھی، مگر اس کے 1000 میسیجز کے بعد بھی کوئی رپلائی نہیں آیا تھا، اور وہ اس کے سابقہ میسیجز پڑھنے لگی تھی۔ میرے علاوہ کبھی کسی کو سوچنا بھی مت کہ میں محبتوں میں شدتوں کا قائل ہوں۔ یہ میسج آج سے کوئی 2 ماہ قبل آیا تھا اور وہ تمام کانورزیشن پر نظر دوڑانے لگی تھی۔ محبت میں شدت نہیں، خلوص کی چاشنی ہونی چاہیے، کیونکہ شدت پسندی محبت کو جنون کی جانب لے جاتی ہے، اور جنون میں اکثر خسارہ ہی ہاتھ آتا ہے کہ جس محبت میں شدت کا عنصر زیادہ ہو، اسے زمانہ جدا کرے نہ کرے، وہ خود ہی اپنے لیے ہجر سمیٹ لیتی ہے۔ جواب لکھتے ہوئے اس کی نگاہ کے سامنے اپنی پھپھو کی زندگی کسی کتاب کی طرح کھلی ہوئی تھی۔ تو میری شدتوں کو اپنے خلوص کی چاشنی دے کر مجھے خسارے سے بچا لینا، ترنت کسی بحث و تمہیز کے بنا حل پیش کیا گیا تھا۔ اسی پر وہ مسکرا دی تھی، مگر آج یہ پڑھتے ہوئے وہ رو دی تھی۔ آپ نے میرے خلوص و محبت کو سمجھا ہی کب؟ میری بات تو سنی، مگر مجھے صفائی کا موقع تک نہیں دیا۔ مجھے سزا دینے کی چاہ میں اپنے لیے بھی ہجر سمیٹ لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اہل محبت کو ہجر راس نہیں آتا۔ وہ شدتوں سے رو دی تھی۔ پلیز مان، میری کال ریسیو کریں، بات کریں مجھ سے، مجھے صرف ایک بار صفائی کا موقع تو دیں۔ اس نے روتے ہوئے پھر کسی امید کے ساتھ میسج سینڈ کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی شدتوں کو اپنے خلوص و محبت سے کبھی خسارے کی جانب جانے نہیں دوں گی۔ آپ مجھے میری محبت ثابت کرنے کا موقع دیں، اپنے اور میرے لیے خوددارا خسارہ نہ چنیے۔ اس نے نیٹ پر ہوئی کانورزیشن کو ڈھال بنا کر اسے ایک اور میسج کیا تھا۔ میسج سینڈ ہو جانے کے 11ویں منٹ بعد اس کا موبائل گنگنایا تھا، اور مان کا نمبر دیکھ کر اس پر تو جیسے شادی مرگ طاری ہو گیا تھا۔ مجھے محبت کے سپنے دکھا کر کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہن لی تو اب شادی بھی کر لو، مجھے کس بات کی صفائی دینا چاہتی ہو؟ وہ زمرد کے کال ریسیو کرتے ساتھ ہی بولا تھا، اور وہ اس کی پہلی دفعہ آواز سن رہی تھی۔ اس کا لہجہ انتہائی کڑواہٹ لیے ہوئے تھا۔ آپ میری مجبوریاں نہیں جانتے، اگر میں منگنی سے انکار کرتی تو قیامت آ جاتی، اور دادا صاحب میرے انکار کو انا کا مسئلہ بنا کر اسی وقت میرا نکاح پڑھوا دیتے۔ آپ میرے دادا صاحب کو نہیں جانتے، وہ اپنے فیصلے سے انحراف کیے جانا قطعاً پسند نہیں کرتے۔ وہ سسکتے ہوئے بولی تھی، اس نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ میں نے صرف منگنی اس لیے کی تاکہ مجھے کچھ وقت مل سکے،
تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے دادا صاحب ہماری شادی کے لیے قطعاً راضی نہ ہوں گے، تو وقت لے کر تم نے کیا کرنا ہے؟ تم کرو گی تو وہی جو تمہارے دادا صاحب چاہیں گے۔ وہ پھر تلخ ہوا تھا۔ لیکن میں وہ نہیں چاہتی جو دادا صاحب چاہتے ہیں، اس لیے مجھے آپ کے ساتھ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ اگر ہر طرح کے حالات میں ساتھ نبھانے کا وعدہ کریں تو ہی میں گھر میں کافی اسٹینڈ لے سکتی ہوں کہ میں نے گھر میں ذکر کیا تو طوفان آ جائے گا، اور آپ نے ساتھ نہ دیا تو میں بے موت ماری جاؤں گی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتی چلی گئی، تمہیں مجھ پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ آپ پر بھروسہ ہے، مگر میرے گھر والوں کا ماحول اور نیٹ دوستی کے متعلق باتوں کے سبب میرے بھروسے کو آپ کا ساتھ چاہیے۔ بخدا میں آپ کے ساتھ فیئر ہوں۔ اس کے آنسو رک رک کر بہہ رہے تھے۔ میں بھی تمہارے ساتھ فلرٹ نہیں کر رہا، جیسا ساتھ تمہیں چاہیے ہوگا تم مجھے ہم قدم پاؤ گی۔ اب وہ اپنے مخصوص سادہ اور دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ اسے لگا جیسے تپتے صحرا میں ابر رحمت برس اٹھا ہو۔ مجھے صرف ایک یقین چاہیے کہ آپ مجھ پر، میری محبت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس یقین کے سہارے میں دادا صاحب کے سامنے اپنا کاسہ محبت پھیلا دوں گی۔ اس کی آواز خوشی سے لرزنے لگی تھی۔ میں تم پر یقین رکھتا ہوں، یہ یقین ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ اس نے اپنے آنسو پوچھ ڈالے تھے۔ تم اگر اپنی فیملی کو راضی نہ کر پائیں تو ہم مل کر کوشش کریں گے، اور خدا نخواستہ ایسا کرنے میں ناکام ہو جائیں گے تو ہم دونوں کورٹ میرج کر لیں گے۔ اس نے لمحہ بھر میں تمام لائے عمل تیار کر لیا تھا، اور وہ آگے سے کچھ نہیں بولی تھی۔ یہ اصفہان انصاری کو اچھے سے جانتی تھی کہ وہ کسی قیمت پر اس کی مان سے شادی نہیں کریں گے۔ نہ جانے قسمت کون سا کھیل کھیلنے جا رہی تھی۔ ان کے ہاتھ نہ جانے کیا لگنے والا تھا، محبت کا وصل یا جدائی کا ہجر۔ آپ سن رہے تھے سعدی عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کی دوسری قسط۔ تیسری قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔